बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं। हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। उम्मीद है कि आपको हमारा पिछला नॉवलेट पसंद आया होगा। हम इससे पहले सच्चे वाक़यात शेयर करते रहे और मज़ीद करते रहेंगे आपके साथ, मगर इसके साथ साथ हमने नॉवलेट का सिलसिला भी शुरू करना का सोचा है। और ये चूँकि हमारी ज़ाती कोशिश है तो प्लीज़ हमें इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है। अगर आपको हमारा ये सिलसिला अच्छा लगता है, पसंद आए, तो प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई करें, और अगर आपको इसमें हम कोई कमी महसूस होती है तो प्लीज़ हमारी रहनुमाई करें। आपकी हर तरह की कमेंट जो है हमारे लिए काबिल एहतराम होगी। प्लीज़ कमेंट किया करें। अभी हम शुरू करते हैं अपनी नई कहानी। नूरजहान 1 घंटे से सहन में बैठी हुई मुसलसल छत की तरफ देखी जा रही थी, जहां उनकी बेटी बैठी अपनी दोस्त के साथ बातों में मसरूफ़ थी। चूँकि मगरिब का वक्त करीब था, इसलिए नूरजहान चाहती थी कि उनकी बेटी फ़ौरन नीचे आ जाए। जैसा कि उन्होंने बुज़ुर्गों से सुन रखा था कि इस टाइम पर मगरिब के करीब ख़वातीन और बच्चों को छत के तले आ जाना चाहिए, खुले आसमान के नीचे नहीं रहना चाहिए। ख़ास तौर पे उनकी बेटी जो बहुत हसीन व जमील और ख़ूबसूरत घने बालों की मालिक थी। इसलिए नूरजहान दहल जाती थी इस वक्त पर जब उनकी बेटी खुले आसमान के नीचे होती थी, तो वो जैसे तैसे कोशिश करके उसको छत के नीचे ले आती थी या कमरे में ले जाती थी। और अभी भी वो इसी तरह से चिल्ला रही थी, मगर उनकी बेटी अपनी दोस्त के साथ खुशगप्पों में मसरूफ़ थी। उनकी दोस्त का घर भी कोई दूर नहीं था, बिल्कुल साथ वाले बराबर वाले घर में वो रहती थी। उन दोनों का यही वतीरा था कि रोज़ शाम को छत पर बैठकर, चूँकि उनकी छतें जुड़ी हुई थी, तो वो दोनों अपनी अपनी छत से कभी एक दूसरे की छत पर आ जाती थी और इकट्ठे बैठकर बातें करती थी। इसके अलावा अगर कैरी का मौसम होता था तो नमक मिर्च लगाकर कैरी खाते हुए, कचर कचर चबाते हुए वो दुनिया जहाँ की बातें करती और हंसती थी। नूरजहान को उनके हंसने बातें करने पे कोई एतराज़ ना था, मगर एतराज़ था तो इस बात पर कि मगरिब के वक्त वो चाहती थी कि दोनों लड़कियां अपने घरों में चली जाएं। और इस वक्त वो बाकायदा बुलंद आवाज़ से अपनी बेटी को तनबीह कर रही थी कि अगर तुम नीचे नहीं आओगी तो मैं ऊपर आ जाऊंगी। चारों नाचार उसको अपनी माँ का कहना मानना पड़ा और वो आहिस्ता आहिस्ता उठी और अपनी दोस्त को कल आने का इरादा ज़ाहिर करके खुद नीचे आ गई। सीढ़ियों से उतरते हुए उसने अपनी वालदा से कहा कि अम्मा क्या है, क्यों इतनी आवाज़ें दे रही थी? अभी तो हम बातें कर रहे थे। तो उनकी वालदा कहने लगी, हाँ हाँ, वो कहीं दूर नहीं जा रही, कहीं बाहर के मुल्क नहीं जा रही, कल फिर मिल लेना तुम मुझसे, मैंने कोई तुम्हें मना किया है? चूँकि उनकी छतें मिली हुई थी, इसलिए वो आराम से ऊपर रखी छत पर रखी हुई चारपाइयों पर बैठ के एक दूसरे से बातें करती थी। और दोनों की वालदा इस बात पर एतराज़ नहीं करती थी। उन दोनों घरों में आपस में खूब आना जाना था और मेल जोल था, और वो दोनों ही शरीफ और सुलझे हुए घरों से थीं। नीचे आकर सारा ने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद बावर्ची खाने में जाके रात के खाने का इंतज़ाम करने लगी। नूरजहान अपनी बेटी की तरफ प्यार से देखते हुए यही सोच रही थी कि अल्लाह पाक इसकी हिफाजत करना। ये अभी बेहद मासूम है, इसको मालूम नहीं है कि इस दुनिया में क्या कुछ होता है। तो ही इसकी हिफाजत करना, इसको हर तरह की बुराई और बुरे लोगों के शर से बचाना। आमीन। ये दुआ करके वो तस्बीह में मसरूफ़ हो गई। इसी तरह से दिन गुज़रते जा रहे थे और वो दोनों सहेलियाँ आपस में खूब बातें करती, खूब मिलती जुलती, एक जैसे कपड़े बनवाती। ईद आती तो वो दोनों एक तरह के कपड़े बनाती, एक ही तरह का डिज़ाइन लगवाती और इकट्ठे शॉपिंग करने जाती। उन सब मोहल्ले वाले उन दोनों की दोस्ती को देखकर इश्क की नज़र से देखते थे और वो दोनों अपने ही ख्यालों में मगन अपनी ज़िंदगी जिए जा रही थी। इसी तरह से वो एक बादलों वाला दिन था, बारिश
کسی وقت بھی شروع ہونے کو تھی۔ بادل گھر گھر کر آ رہے تھے، کبھی گرجنے کی آواز آتی، کبھی یوں محسوس ہوتا کہ بوندیں گر رہی ہیں، مگر ابھی باقاعدہ بارش شروع نہیں ہوئی تھی۔ ایسے میں نور جہاں اپنی بیٹی سے کہنے لگیں کہ میں محلے میں ایک پڑوسن ہیں، ان کی تیمارداری کر کے آتی ہوں، تم تب تک حلوہ بنا کر رکھنا، چونکہ موسم بہت اچھا ہے، تمہارا بھائی پکوڑوں کی فرمائش کرے گا تو تم پکوڑوں کا سامان تیار رکھنا، میں آؤں گی تو ہم دونوں مل کر پکوڑے بھی بنا لیں گے۔ ہاں، اور چھت پر ایک دم سے نہ چلی جانا، میں آؤں گی تو پھر جانا۔ یہ سن کر سارا خاموش ہوگی، مگر اس کا دل چاہتا وہ بھاگ کر چھت پر چلی جائے اور اس موسم کا لطف اٹھائے۔ اس نے جلدی جلدی تھوڑے سے پکوڑے تیار کیے اور باقی اس نے سامان رکھ دیے کہ اپنی والدہ کے آنے پہ یہ پکوڑے تیار کروں گی، جیسا کہ اس کی والدہ نے کہا تھا کہ تم سامان تیار کر کے رکھنا۔ اس نے حلوہ بھی بنا لیا، ابھی تک اس کی والدہ کی آمد نہیں ہوئی تھی، تو جلدی سے وہ پکوڑے اپنی دوست کو دینے کے لیے چھت پہ چڑھ گئی اور اس کو آوازیں دینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی دوست بھی چھت پہ آ گئی، تو اس نے وہ پکوڑے بمراہ چٹنی کے اس کے حوالے کر دیے۔ اس کی دوست بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ ابھی میں تھوڑی دیر میں چائے بنا کر لاتی ہوں اور پھر دونوں مل کر یہ پکوڑے کھائیں گے۔ یہ کہہ کے وہ نیچے اتر گئی۔ سارا ابھی تک وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک دم سے بادل زور سے گرجا اور بارش شروع ہو گئی۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی نیچے آ گئی اپنے گھر میں۔ اتنے میں اس کی والدہ بھی گھر کے اندر آ گئی اور کہنے لگیں کہ چلو جلدی جلدی پکوڑے تیار کرتے ہیں، تمہارا بھائی باہر، میں نے اس کو دور سے آتے ہوئے دیکھا، وہ گلی میں پہنچ چکا ہے، تو چائے اور پکوڑے ہم جلدی سے تیار کر لیتے ہیں۔ اور یوں سارا مصروف ہو گئی اپنی والدہ کے ساتھ اور سب باتیں بھول گئی۔ اگلے روز وہ اپنے مقررہ ٹائم پر دوبارہ چھت کی طرف گئی کہ میں اپنی دوست کو ملتی ہوں، مگر یہ کیا کہ وہ آوازیں دے رہی اور اس کی دوست چھت پر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے تھوڑا سا آگے جھک کر دیکھا، ان کے گھر کے اندر جھانکا تو اسے وہاں پر کوئی بھی نظر نہ آیا۔ شاید وہ لوگ سو رہے ہوں یا شاید وہ لوگ کہیں گئے ہوئے ہوں۔ یہ سوچ کے وہ افسردہ سی چارپائی پہ بیٹھ گئی اور آگے پیچھے ماحول کا جائزہ لینے لگی۔ اس کے گھر کے بالکل برابر میں ایک گھر تھا اور اس کے بعد کھیتوں کا ناپ مٹنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا اور تحد نظر کھیت ہی کھیت نظر آتے تھے۔ عام دنوں میں یہ منظر بہت ہی خوبصورت محسوس ہوتا تھا، مگر اس وقت چونکہ وہ تنہا بیٹھی ہوئی تھی تو اس کو یہ بہت ہی عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کہ سناٹا اور ویرانی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، یا شاید آج کھیت بھی اس کی طرح اداس تھے۔ اس کی دوست جانے کہاں گئی ہوئی تھی، اس کو بتا کر بھی نہیں گئی تھی۔ ایسے ہی خیالات میں گھری ہوئی وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کو یوں لگا کہ ایک پتھر آ کر اس کے پاس گرا ہے۔ اس نے پتھر کی سمت دیکھا اور اس کے بعد آگے پیچھے دیکھا کہ پتھر کس نے مارا ہے، مگر کوئی اس کو نظر نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ اس کو ایک اور پتھر اس کے پاس آ کے گرا، تو بہت حیران ہوئی کہ یہ پتھر کہاں سے آ رہے ہیں۔ بالکل سامنے والا جو درخت تھا، کھیتوں کے اندر ایک لمبا سا درخت تھا، اس کی نظر وہاں پر گئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک لڑکا ٹہنی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اشارہ کر رہا ہے کہ یہ پتھر میں نے مارا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم کون اور مجھے کیوں پتھر مار رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ساتھ والے گاؤں سے آیا ہوں اور یہ یہاں پر میری خالہ کا گھر ہے، میں ان کے گھر آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھے پتھر کیوں مار رہے ہو؟ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھی اور نیچے آ گئی اپنے گھر میں۔ اس نے اپنی والدہ سے اس بات کا ذکر نہ کیا۔ جب رات ہوئی تو وہ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ سارا بھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئی، مگر اس کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی سیڑھیوں سے اتر کر آیا ہے اور سیدھا اس کے کمرے کے دروازے پہ دستک دی۔ چونکہ اس نے قدموں کی چاپ سنی تھی تو وہ حیران ہو گئی اور سوچنے لگی کہ شاید بھائی چھت پہ کسی کام سے گیا اور اب میرے پاس آ گیا۔ تو اس نے اچھا آتی ہوں بھائی کہہ کر دروازہ کھول دیا، مگر یہ کیا سامنے وہی لڑکا تھا جو اس نے صبح درخت کے اوپر شاخ پہ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی، کہنے لگی یہ تم کیا چیز ہو؟ تم کبھی شاخ پہ بیٹھے ہوتے ہو، کبھی تم گھر کے اندر آرام سے آ جاتے ہو، تمہیں اندر آنے کا راستہ کہاں سے ملا؟ کیا باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ وہ لڑکا کہنے لگا میں کہیں بھی جا سکتا ہوں اور آ سکتا ہوں،
اس نے کہا وہ کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ یہ بات تم چھوڑ دو، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، مگر میں تمہیں روز دیکھتا ہوں چھت کے اوپر، مجھے تمہارے بال بہت خوبصورت لگتے ہیں، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ جب سارہ نے یہ بات سنی تو وہ ایک دم سے ڈر گئی کہ اس کی والدہ جانے یہ اس لڑکے کو دیکھیں گے یا اس کے والد نے دیکھ لیا تو وہ کیا سوچیں گے۔ اس نے جلدی سے لڑکے سے کہا کہ ابھی تم جاؤ، میں تم سے بعد میں بات کروں گی، میں تم سے دوستی نہیں کرنا چاہتی، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھ سے دوستی کا اقرار نہیں کرو گی۔ وہ ناچار اس کو کہنا پڑا کہ ہاں ہاں میں ٹھیک ہے، میں تم سے دوستی کر لوں، مگر تم اس وقت یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ کہہ کے اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ پھر اس کو خیال ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ چلا گیا ہے یا نہیں گیا۔ جب اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو وہ وہیں پر کھڑا تھا۔ اس کا دل اچھل کر اس کے حلق میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر میرے گھر والوں میں سے کسی نے دیکھ لیا تو وہ میرے کردار پر شک کریں گے۔ اس نے دروازہ کھول کر اس کو کہنے لگی کہ تم یہاں سے جا کیوں نہیں رہے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، پہلے تم خوشی سے اس بات کا اقرار کرو کہ تم مجھ سے دوستی کرو گی۔ تو وہ ایک دم سے مصنوعی مسکرانے والی شکل بنا کر بولی کہ ٹھیک ہے میں تم سے دوستی کر لوں گی، مگر تم اس وقت یہاں سے جاؤ، اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ دی، کہنے لگی کہ میری عزت تمہارے ہاتھ میں، پلیز تم یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ وہ لڑکا ایک دم سے غائب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ غائب ہوا تو سارا کو جیسے ہوش آ گیا، وہ اسے دیکھنے کی کہ وہ گیا کدھر ہے۔ اتنے میں اس کا چھوٹا بھائی باہر آ گیا، کمرے سے باہر آیا، شاید وہ پانی پینے کے لیے آیا تھا۔ تو کہنے لگا کہ باجی آپ یہاں پہ کھڑی ہوئی کیا کر رہی ہو؟ سارا نے کسی بات کا جواب نہ دیا اور خاموشی سے کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنے بستر پر دراز ہو گئی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ وہ لڑکا کیا کون ہے جو کبھی اتنے لمبے درخت کی ٹہنی پر بیٹھا ہوتا ہے اور کبھی ایک دم سے گھر کے اندر آ جاتا ہے، اور گھر کے اندر بھی وہ ایک دم سے میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہی سوچتے سوچتے اس کو نیند آ گئی۔ تو اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسی درخت کی ایک شاخ پہ بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری طرف وہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ لڑکا ہاتھ لمبا کر کے اس کی طرف بڑھا رہا ہے۔ ایک دم سے وہ ڈر گئی اور گرنے لگی، تو اس لڑکے نے ہاتھ لمبا کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک دم سے اس کی چیخ نکل گئی۔ جیسے اس کی چیخ نکلی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ ایک خواب تھا۔ اتنے میں اس کی والدہ بھی اس کی چیخ کی آواز سن کے اس کے دروازے پر، کمرے کے دروازے پہ دستک دینے لگی کہ دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا، کہنے لگی امی میں خواب میں ڈر گئی تھی۔ اس کی والدہ نے آیت الکرسی اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے ان کے اوپر دم کیا اور اس کو کہنے لگی کہ اب سو جاؤ، اب تمہیں ڈر نہیں لگے گا۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز سارہ حسب معمول کچن میں مصروف تھی کہ اس کو یوں لگا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ وہ کھانا بنا رہی تھی، جب اس نے پیچھے ٹرن کیا تو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکا کچن میں اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ وہ ایک دم دھک سے رہ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ تم یہاں پر کس طرح سے آئے ہو اور تمہیں میرے گھر والوں نے آتے ہوئے نہیں دیکھا؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ تمہارے گھر والے مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ کہنے لگی کیوں؟ تم نے کوئی سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے سلیمانی ٹوپی نہیں پہنی ہوئی، میں ایک جن ہوں۔ یہ سننا تھا کہ سارہ کی چیخ بلند ہوئی اور وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ سارہ کہنے لگی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جن نہیں ہو سکتے۔ تم کیسے جن ہو سکتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ تم مجھ سے کس بات کا ثبوت چاہتی ہو؟ سارہ کہنے لگی کہ ایسا کرو کہ تم مجھے غائب ہو کر دکھاؤ۔ تو ایک دم سے اپنی جگہ سے غائب ہو کے باہر صحن میں بیٹھا ہوا اس کو دکھائی دیا۔ یہ دیکھ کر سارہ بہت زیادہ حیران ہوئی۔ صحن میں اس کی والدہ بھی پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، مگر ان کو وہ نظر نہیں آیا۔ جب سارہ بھاگتی باہر آئی اور کہنے لگی کہ تم یہاں پر ایک دم سے کیسے پہنچ گئے، تو اس کی والدہ نے بہت حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کس کو کہہ رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہوں؟ تو سارہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی، کہنے لگی کہ نہیں امی، میں کسی سے بات نہیں کر رہی، اور وہ کچن میں واپس چلے گی۔ مگر وہ لڑکا اب ہر وقت اس کے سر پہ سوار رہنے لگا۔ وہ اس کو کھانا نہیں کھانے دیتا تھا۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اس کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کا پیر کا انگوٹھا پکڑ کے زور سے کھینچے۔ جب وہ اٹھی تو دیکھا وہ لڑکا وہاں کھڑا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ایک نئی دنیا دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی تو مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا آؤ تو۔
وہ اٹھی اور اس نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور وہ اس کو لے کر اڑنے لگا۔ وہ جانے کہاں کہاں اس کو لے کر گھوما۔ اس کے بعد وہ اس کو ایک ایسی جگہ پر لے کر گیا جہاں پر ایک بڑا سا محل تھا۔ اس لڑکے کے اشارے پہ دربان نے وہ محل کا دروازہ کھول دیا اور وہ لڑکا اس کو لے کر اس محل کے اندر چلا گیا اور کہنے لگا کہ یہ دیکھ رہی ہوں، یہ شان و شوکت، یہ حسین محل، یہ سب تمہارا ہے۔ میں یہاں کا راجا ہوں اور تم میری رانی بنو گی۔ یہ سننا تھا کہ سارا نے ایک دم سے چیخ ماری، کہنے لگی نہیں۔ یہ اتنا اس نے کہا کہ وہ لڑکا بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور غصے میں آ کے اس کی شکل بالکل بدل چکی تھی۔ وہ ایک خوفناک جن بن چکا تھا۔ اتنا خوفناک تھا کہ سارا زور زور سے چیخنے لگی۔ وہ چیخیں مار رہی تھی، پھر بھی ہوش ہو کے گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں تھی اور سب گھر والے اس کے ارد گرد بہت پریشان ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مولانا صاحب اس پر دم کر رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب مجھے اس جن سے بچا لیجیے، میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ مولانا صاحب نے پوچھا کون سا جن؟ اس نے تمام بات ان کو بتائی کہ پہلے دن سے لے کے اب تک اس کے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا۔ مولانا صاحب کہنے لگے کہ میں تمہیں کچھ آیات بتاتا، تم یہ پڑھتی رہنا، انشاءاللہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی اور وہ جن تمہارے پاس دوبارہ نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کے مولانا چلے گئے۔ اب ایسا ہونے لگا کہ سارا کچھ کام کری تھی اور وہ جن اس کو کہیں نہ کہیں کھڑا ہوا نظر آتا۔ اب اس کے قریب نہیں آتا تھا مگر وہ گھر میں کہیں نہ کہیں اس کو چلتا پھرتا ضرور دکھائی دیتا تھا۔ ایک بار سارا کی والدہ شام کے ٹائم میں اپنے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی اور بالکل سامنے ہی ان کے سیڑھیاں تھیں جو چھت کی طرف جاتی تھی۔ اس کی والدہ کی نظر جب سیڑھیوں پہ پڑی تو اس کی والدہ نے دیکھا کہ سارا سیڑھیوں سے چلتی ہوئی اتر رہی ہے اور اترتی ہوئی نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ اس کا سر جو تھا وہ بالکل پیچھے کی طرف جھکا ہوا تھا، بجائے آگے کی طرف جھکنے کے وہ پیچھے کی طرف جھکا ہوا تھا اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ چھت کی طرف دیکھ رہی، گردن کو بالکل پیچھے جھکا کر وہ اوپر چھت کی طرف دیکھ رہی ہے۔ مگر جب اس سارا کی والدہ نے اس کا انداز دیکھا تو انہیں اس کے انداز میں کچھ غیر معمولی، غیر فطری چیز نظر آئی۔ انہوں نے زور سے چیخ ماری۔ وہ ڈر گئی تھی بہت زیادہ۔ جب انہوں نے چیخ ماری تو ایک دم سے سارا کمرے میں سے بھاگتی بھی آئی اور کہنے لگی امی کیا ہوا ہے؟ جب اس کی والدہ نے اس کو کمرے میں سے آتے ہوئے دیکھا تو ان کی نظر سیڑھیوں کی طرف گئی تو انہوں نے دیکھا کہ جسے سارا سمجھ رہی تھی وہ وہیں پر کھڑی تھی سیڑھیوں میں اور بالکل سارا جیسے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے۔ سارا کی والدہ اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور زور زور سے رونے لگی۔ اتنے میں اس کے والد بھی گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اس کی والدہ کو روتے ہوئے دیکھا تو آ کے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا تو اس کے والد نے کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد ہمیں اس جن سے نجات مل جائے گی، تم پریشان نہ ہو۔ مگر سارا کی والدہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ ساری ساری رات جاگتی رہتی اور ادھر ادھر آنکھیں گھماتی رہتی۔ پھر مولانا صاحب کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام مجھ سے اوپر ہے، میں آپ کو ایک بندے کا نمبر بتاتا ہوں، وہ آپ کی سلسلے میں مدد کریں گے۔ انہوں نے نمبر دیا، اس پر سارا کے والد نے گفتگو کی تو وہ جو حضرت تھے انہوں نے آنے کا ان سے وعدہ کر لیا۔ 2 روز کے بعد وہ حضرت ان کے پاس پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ آئے وہ ایک دم سے دروازے میں ہی ٹھٹک گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے سارا کے والد سے کچھ چیزیں منگوائیں اور ان میں کچھ کیل بھی تھے جن کے اوپر وہ پڑھائی کرتے رہے۔ ساری رات وہ بیٹھ کر پڑھائی کرتے رہے ایک ایک کیل کے اوپر۔ اگلے روز انہوں نے صبح کے وقت وہ کیلیں سارا کے والد کے حوالے کیں اور ان سے کہا کہ آپ تمام جگہ پر، تمام کمروں میں اور تمام کچن باتھ کے علاوہ کچن اور سیڑھیوں اور چھت کے اوپر یہ کیلیں لگا دیں، مگر باتھ میں آپ نے باہر کی طرف لگانی ہے، اندر کی طرف نہیں لگائیں۔ جب باہر کی طرف لگائیں گے تو ان کے اثر جو ہے وہ اندر چک چلا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی پڑھائی شروع کی اور وہ پڑھتے رہے تو ایک دم سے جیسے وہی چیز جو کہ سیڑھیوں سے اتر کر آئی تھی اور سارا کی والدہ کو دکھائی دی تھی، وہی چیز اتر کر آئی اور ان حضرت کے پاس کھڑی ہو گئی۔
انہوں نے اس سے کہا کہ تم کون ہو، کیوں اس بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کو کئی دنوں سے اور کئی سالوں سے اس کو میں دیکھتا اور جانتا ہوں، اور مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہے، اور میں اس کو اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا، میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ جب یہ بات سنی تو حضرت کہنے لگے کہ تم کیوں انسانوں کو تنگ کرتے ہو؟ اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے سے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، نہ ہی جنات کو حاصل ہوتا ہے۔ تم اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں میں گناہ گار ہو کے ایک امتی کو پریشان کر رہے ہو۔ اس کے بعد بھی انہوں نے اس جن کو بہت زیادہ پڑھائی کر کے اپنے قابو میں کر لیا، اور اس سے وعدہ لیا کہ وہ سارہ کو دوبارہ تنگ نہیں کرے گا۔ وہ جن جو تھا اس نے جو وعدہ کیا وہ اسی پہ قائم رہا، اور اس نے کہا کہ میں اب یہاں سے چلا جاؤں گا، آپ مجھے بس جانے کا راستہ دے دیں اور مجھے کوئی سزا نہ دیجیے گا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ جس درخت پہ تم بیٹھے ہوئے تھے اسی کو تم گرا کے جاؤ گے، یہ تمہارے جانے کی نشانی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہوئے ہی تھے کہ وہ درخت جس کی ٹہنی پہ سارہ نے پہلی بار اس لڑکے کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، وہ درخت اپنی جگہ سے جڑ سمیت اکھڑا اور زمین پہ گر گیا۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے اور حضرت صاحب نے ان سب کو مبارکباد دی کہ آپ کو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس بلا سے نجات عطا کی۔ اب انشاءاللہ آپ کی بیٹی جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کو پڑھنے کے لیے آیات بتائیں اور پانی پہ دم کر کے سارے گھر میں چھڑکنے کے لیے بھی کہا۔ ان لوگوں نے ویسا ہی کیا جیسا کہ حضرت صاحب نے کہا تھا، اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ آج تک سارہ بالکل ٹھیک ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے گھر میں بالکل خوش رہ رہی ہے۔ تو لسنرز، آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ٹویسٹ ایسی سٹوریز میں تو آپ مجھے بتایا کریں، میں اس میں ویسا ہی ٹویسٹ ڈال دوں گی، اور آپ لوگوں کی رہنمائی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔